बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। लेकिन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर उठने वाले संजीदा सवालात के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है, इसके बारे में ना वो बात करते हैं ना किसी को इल्म है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कामयाबी से अपने ऊपर एक विक्टिमाइजेशन होने का जो कार्ड है वो प्ले करती हुई दिखाई देती है। अदालतों से भी कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या इस वक्त निज़ाम में ये सोच पाई जाती है कि इस इंतखाबात को किस तरह हमने क्रेडिबल बनाना है, आवाम का एतमाद कैसे वापस लेके आना है। हमने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ पुलिस की बदसलूकी देखी। अगर किसी के खिलाफ कोई कानूनी जवाज़ है, कोई कानूनी केस है, उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन किसी भी सियासतदान को, चाहे वो सीनियर सियासतदान हो, चाहे वो बिल्कुल नया सियासतदान हो, उसके साथ इस तरह का रवैया रवा रखना सारे सियासतदानों की तौहीन के बराबर समझा जाना चाहिए और इस पे तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटेस्ट भी करना चाहिए था। आज हम अपने प्रोग्राम में जो बात करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने वाले इन्हीं फ़ैसलों की है। इन फ़ैसलों से आइंदा इंतखाबात पर और सियासी माहौल पर क्या असर पड़ने वाला है और इन असरात का नुकसान किसको होगा, फ़ायदा किसको होगा। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के सामने संजीदा चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से निकलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सियासी इस्तेहकाम है और सियासी इस्तेहकाम आने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं, गैर जानिबदार इंतखाबात हैं। जो सियासी माहौल है उसमें बहुत सारी जोड़ तोड़ हो रही है। शहबाज शरीफ साहब एक वक्त के हमरा सिंध में मौजूद हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक महाज तैयार हो रहा है। वो महाज कितना कामयाब होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि उनके ख़िलाफ़ हर इंतखाब में ही ऐसे ही महाज बनते रहे हैं, लेकिन ऐसे महाज कामयाब नहीं होते। पंजाब की सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो बेचैनी पाई जाती है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ उनके मामलात कहाँ पहुँचे, कुछ उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे टिकट्स के जो मामलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जमातों के अंदर भी, उस पर भी बहुत सारी क्यास आराइयाँ भी हो रही हैं। बहुत सारे इख्तलाफात जमातों के अंदर से उभर कर सामने आ रहे हैं। कितना बड़ा टेस्ट होगा मियाँ साहब के लिए, जो एक लंबे अरसे के बाद वापस आए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, के वो इन तमाम इख्तलाफात को दूर करते हुए अपनी जमात को मुत्तहिद रखें। क्योंकि याद रखिए कि 2018 के इंतखाबात में जब टिकट्स की बात हुई थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से बहुत सारे बड़े उनके नाराज़ हो गए थे। बहुत सारे उनके अहम रहनुमाओं को टिकट्स नहीं मिले थे और उन इख्तलाफात की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ था। तो इस बार उस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। और GDA काफ़ी एक्टिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत ना बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, कुछ उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के सबसे पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे शेख रोहेल असगर साहब और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे सफदर अब्बासी साहब से, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं GDA के। बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आते हैं। आपसे बार बार यही सवाल हो रहा है कि आप अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं या नहीं हैं, तो मैं भी आपसे यही सवाल कर लेती हूँ, ये क्यों कन्फ्यूजन पाया जाता है आपके हवाले से और लोगों को ये लग रहा है कि आप शायद पीपल्स पार्टी छोड़ने वाले हैं और PTI में जाने वाले हैं? नहीं, कहीं नहीं जाने वाला, छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, पर बस इम्प्रेशन लोगों ने डाला है। सियासत में बड़ा गलत इम्प्रेशन डाले जाते हैं। ये आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बयानात हैं उसकी वजह से है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्टी पॉलिसी है ज़ाहिर है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है और आपकी राय मुसलसल उनसे मुख्तलिफ है PTI के पूरे क्राइसिस को देखते हुए, उस वजह से ये तासुर बना हुआ है? ख़बर नहीं, मुझे नहीं, मैं तो कानून और आइन का की तशरीह करता हूँ। आज अगर कहते हैं कि जी किसी जमात से, कोई जमात भी हो, मैं कहता हूँ तीर का निशान आप पीपल्स पार्टी से ले लें और या शेर का निशान आप मुस्लिम लीग नवाज़ से ले लें, तो मैं यही कहूँगा कि ये सिर्फ़ मुस्लिम लीग का निशान नहीं है, ये सिर्फ़ उनके सदर का निशान नहीं है या उनके उम्मीदवारों का निशान नहीं है। हकीकतन ये निशान क्यों होता है? निशान इसलिए होता है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में यहाँ ना खानदगी है, इलिटरेट लोग हैं, वो नाम नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए वो उनकी सहूलत के लिए वो निशान दे देते हैं हर कैंडिडेट को या हर पार्टी को। अब उनको पता है कि मैंने तीर पे निशान पे वोट लगाना है,
وہ 60 سال کی 65 سال کی بھی بڑھیا ہوگی, اس کو پڑھ بھی نہیں سکتی, پر اس نے مور جا کے تیر پہ لگا دینی ہے. اسی طرح 70% تقریباً آپ کے کی آبادی الٹریٹ ہے, تو آپ کروڑ لوگوں کو آپ اگر ڈس انفرینچائز کر دیں گے کہ نشان کو ہٹا دو, تو وہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے. ان کو کیا کوئی نشان دوسرا دے دو, اور وہ نشان بٹا ہوا ہو, کیونکہ پارٹی کے طور پہ تو نہیں ہوگا. اگر کار کا نشان کسی کو ملتا ہے, پارٹی جس کو بیچ میں سے نکالا جا رہا ہے, کسی کینڈیڈیٹ کو اس کو گائے ملی ہوگی, کسی کینڈیڈیٹ کو سائیکل ملے ہوگا, کسی کینڈیڈیٹ, کیونکہ آپ وہ سب انڈیپینڈنٹ کی طرح آئیں گے, تو آپ نے ورچولی 1.5-2 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرینچائز کر دیں گے. اس میں جماعت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب جماعتوں کو کے فائدے میں ہے یہ ہے کہ نشان پختہ ہو, پکا ہو اور ملکیت ہو. اور یہ ملکیت صرف پارٹی کی نہیں ہے, یہ ملکیت ان سب ووٹروں کی ہے جنہوں نے اس نشان کو دیکھ کے اپنا کینڈیڈیٹ پہچاننا ہے اور اس کو ووٹ ڈالنا ہے, اور ووٹ نے پراپر پڑھنا ہے. اس میں ایک چیز اور کر دوں, اب اگر آپ نے مجھے محروم کرنا ہے, فرض کیجئے جو قانون کے مطابق لاء کے مطابق مجھے ووٹ ڈالنے سے محروم کرنا ہے, تو آپ کو اندر الیکٹورل رولز ایکٹ اور اب الیکشن ایکٹ کے تحت ایک لمبی کارروائی کرنی پڑے گی, انکوائری کرنی پڑے گی. میرے خلاف جو الزامات ہوں گے مجھے آپ کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے, میں ان کی جرح کروں گا, پھر وہ جا کے بحث ہوگی. 2 سال بعد ایک ووٹ نکالا جا سکتا ہے, ایک. یہاں کروڑوں ووٹ یہ راجہ سکندر سلطان ایک یک جنبش قلم اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران ہیں, ان کو یہ نہیں سوچ آئی, یہ پشاور ہائی کورٹ نہیں سوچنا تھا کہ یہ بھی ایک اس کا اصل لیکن جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, اب اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن تو اسی بات پہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے گی. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ اگر ان سے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پورے انتخابات کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھتے ہیں, تو ان کو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا اس فیصلے سے, لیکن وہ تو اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, فیصلہ کیا ہے نا الیکشن کمیشن نے, اب اپنے ہی فیصلے کے تائید میں اوپر جا رہے ہیں. یہ کب ڈپٹی کمشنر کا فیصلہ اگر کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ, اور روز سیٹ اسائیڈ ہوتے رہتے ہیں, سیٹ اسائیڈ کر دیتے ہیں, تو کیا وہ ڈی سی پہنچا ہوا ہوتا ہے سپریم کورٹ؟ دیکھا ہے کسی ڈپٹی کمشنر کو, کسی سول جج کو؟ سول جج کا فیصلہ اگر ڈسٹرکٹ جج, سیشن جج اس کو کالعدم قرار دے دے یا اس کو ختم کر دے, منسوخ کر دے, تو کبھی دیکھا ہے کہ سول جج ہائی کورٹ گیا ہو اپنے سیشن جج کے خلاف؟ وہ بھائی آپ فیصلہ کرنے والے ہو, آپ کیوں, یہ تو اور بھی جانبدار اس کا مطلب ہے, اور صاف ظاہر ہو گیا کہ آپ جانبدار ہو. اس سے زیادہ جانبداری کی اور کیا آپ کو, کہ آپ کو چین ہی نہیں آتا جب تک آپ ہر وہ کام کریں جو ایک جماعت کے, اور اس کا عمران خان کا آپ اور بڑھائے جاتے ہیں قد. یہ تو ہو گیا ظاہر ہے, صرف جو بلے کے نشان کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ کی رائے ہے. جو سائفر کیس ہے, سائفر کیس کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 جنوری تک اس پر سماعت رکوا دی ہے. آپ کے خیال میں عدالتوں کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ معاملات ذرا جلد نمٹ جائیں, جو بھی فیصلہ ہونا ہے انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ ہو جائے؟ یہ جو ڈیلے کرنا ہے, پینڈنگ رکھنا ہے, اس کی وجہ سے بھی تو سیاسی بحران ہمارا بڑھتا چلا جائے گا. بیچ میں چھٹیاں آ گئی تھیں نا, اب تو ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو چھٹی نہیں کرنی چاہیے تھی اس وقت. چیف جسٹس صاحب کو خود یہاں رہنا چاہیے تھا, اور 3 ہفتے کی اگر انہوں نے چھٹی کی ہے تو وہ مارچ میں کر لیتے. 8 فروری بھی گزر گئی ہوتی, اس کے بعد 2-3 ہفتے اور گزر گئے ہوتے, معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہوتے, پھر آپ 3 ہفتے کی 4 ہفتے کی چھٹی کر آتے. چیف جسٹس صاحب بھی ذرا چلے گئے بڑے نازک معاملات کو چھوڑ کے. بالکل درست بات ہے. آخر میں مجھے بتائیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک الائنس سندھ میں بن رہا ہے, اور جس کو نون لیگ بھی موسٹ لائکلی جوائن کر چکی ہے, ایم کیو ایم اس کا حصہ ہے, جی ڈی اے ہے, باقی جماعتوں سے بھی ان کی بات چیت ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا سندھ میں
کیونکہ وہاں کے جو لیڈرز ہیں باقی جماعتوں کے وہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ حکومت نہیں بنانے دیں گے ہم اس بار سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو. نہیں، اس قسم کا اطاعت تو ہر الیکشن میں بنتا ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی ایک طرف ہوتی ہے اور سارے جو نیشنلسٹ بھی اور ایم کیو ایم بھی اور وہ ساری پارٹیاں دوسری طرف ہوتی ہیں. تو تسلسل سے پیپلز پارٹی جیتتی آئی ہے. چیلنج ہوگا تو چیلنج کو فیس کرے گی پیپلز پارٹی، بالکل کرے گی. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے، جس پہ کچھ سنگین الزامات بھی ہیں، اور جس طرح کی انہوں نے سیاست کی وہ انتشار کی سیاست رہی، اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی تاثر درست ہے؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت ان کے خلاف جو کچھ بھی ہے بس بند کیا جائے، ان کو باہر نکال دیا جائے؟ یہ کیا چاہتے ہیں آپ عمران خان صاحب کے لیے؟ نہیں، دیکھیے، ایک تو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص پارٹی کو سب سے اوپر برتری اور A1 کا دیتے ہیں، پروٹوکول آپ دیکھیں ان کا، رانا ثناء اللہ بھی نکلا ہوا ہوتا ہے یا مریم بھی نکلی ہوتی ہے، پنجاب گورنمنٹ سارا پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے. یہ عمران خان صاحب کے پاس بھی تھا نا ماضی میں؟ نہیں، ماضی میں کب تھا؟ ماضی میں یہ تو ان کے ہر وزیر، ہر سفیر، یہ تھانے دار، ہر کسی کو یہ پہنچ میں 40 سال سے ادھر انہوں نے حکومت کی ہے. تو یہ میں اس بات کے خلاف ہوں کہ کسی ایک کو آپ بنا کے اور وچ ہنٹنگ شروع کر دیں اور ایسے الزامات اور کیسز لائیں جو کہ معاشرتی طور پہ بھی کوئی ان کے مطلب ہے they leave a bad taste in the mouth، اور ان کے بارے میں بڑھا چڑھا کے آپ ملازمین سے گواہیاں دلا رہے ہوں. ایک بندہ جو کہتا ہے جب وہ طلاق ہوتی ہے 4 سال پہلے کہ اتنی محترم، اتنی پاک باز، اتنی پارسا خاتون میں نے دیکھی نہیں. اب اس کو وہ 2 مہینے قید کاٹ کے آتا ہے. کس کی قید کاٹ کے آتا ہے، کس کے پاس رہ کے آتا ہے، یہ علم نہیں، اور وہ آ کے الٹا چلا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح سارے یہ اور بہت سے لوگوں نے بھی کیا، معتبرین نے. تو اب یہ اس میں وچ ہنٹنگ جو ہے نا، یہ میں اس کے نارملی خلاف ہوتا ہوں. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ وچ ہنٹنگ کے میں خلاف ہوں، اور بہت جو اس وقت نظام میں عمران خان صاحب کی ذات کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو الزامات لگتے ہیں ان کو لے کے ظاہر ہے الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات سنجیدہ ہیں، اور ان کے جواب ڈھونڈنے کی ہم ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کیا چل رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کافی اختلافات کی خبریں آئی ہیں، اور جو زیادہ بڑے اختلافات ہیں اس میں ایک حلقہ 121 ہے نیشنل اسمبلی کا، جہاں سے 2 بڑے لیڈرز پاکستان مسلم لیگ نواز کے آمنے سامنے ہیں. ایک شیخ روحیل اصغر صاحب ہیں اور ایک ایاز صادق صاحب جو کہ سابق اسپیکر ہیں. دونوں بڑے رہنما ہیں، جانے مانے فیسز ہیں جماعت کے. بات ہم کریں گے شیخ روحیل اصغر صاحب سے. اس حوالے سے بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ کی اپنی جماعت اور آپ کے اپنے حلقے کی بات کر لی جائے. خبریں یہ ہیں کہ 121 حلقے سے آپ نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے اور ایاز صادق صاحب نے بھی کنٹیسٹ کرنا ہے. تو کیا فیصلہ ہوا؟ پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب ہر کسی کا حق ہے، درخواست دینا تو حق ہے نا. آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے نا. لیکن وہ آپ کا زیادہ جو حلقے کا حصہ ہے وہ N121 ہے، تو اگر نہیں ملا ٹکٹ آپ کو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ابھی اس وقت بہت جلدی ہے. ابھی آپ جو سوال ہے نا جو آپ مجھ سے کر رہی ہو، اس کو ابھی وقت لگے گا. ابھی تو کوئی فیصلہ، کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. میرے خیال میں پورے پنجاب میں کسی کو فیصلہ نہیں ہوا. یہ جو آپ مجھ سے سوال کر رہی، یہ سوال ابھی میرے خیال ہے میچور نہیں ہوا. ابھی اچھا، ٹائم لگے گا. ہاں، لیکن ظاہر ہے آپ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ایاز صادق صاحب سابق اسپیکر ہیں اور آپ دونوں جو جانے مانے فیسز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ ہیں. جب ایک ہی حلقے سے دونوں آپ جیسے لیڈرز کاغذات جمع کرائیں گے تو خبر تو بنتی ہے نا شیخ صاحب، ہم پوچھیں گے تو صحیح.
نہیں تو یہ خبر آپ 120 میں بھی کر سکتی ہیں, یہ خبر آپ 117 میں بھی کر سکتی ہیں. میں نے تو ایک ہی حلقے میں کاغذات جمع کروائے کہ میرا گھر ہے یار یہاں پہ, میں اب اتنا عمر میری گزر گئی یہاں پہ, تو میں نے تو کہیں اور کاغذ جمع نہیں کرایا, میں نے تو 121 میں کرایا. انہوں نے سنا ہے, میں نے سنا ہے, مجھے نہیں پتا, انہوں نے سنا ہے کہ 2-3 حلقوں سے کرائے میں, اور اب کہاں سے کرائے مجھے نہیں پتا, آپ ڈگ آؤٹ کر لیجیے. اچھا, اب آ جائیے ذرا پارٹی کے جو دیگر معاملات ہیں. آپ نے کہا کہ پنجاب میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا. بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ایسی رفٹ پائی جاتی ہے حلقوں کے اوپر. ایک طرف شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک انفلوئنس ہے, وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں, مریم صاحب اپنے پسندیدہ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. ہے ایسا, یہ سچی بات ہے کہ صرف خبر ہے؟ بالکل نہیں ہے ایسا, میں نے تو نہیں دیکھا. میں پرسوں میٹنگ میں تھا, اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں تھا, اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں تھا. ایسا کوئی میں نے چیز محسوس نہیں کی. اب دل کا حال تو شاید خدا کی ذات کے, یا جو شخص جس کے دل میں ہے وہ جانتا ہے, یا خدا کی ذات جانتی ہے. میں اس بارے میں پہلے, سچی بات ہے, میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں ہے. دیکھی ہوتی تو میں ضرور آپ سے شیئر کر لیتا. اور جہاں تک آپ کا یہ نا کنفیوژن اور آپ یہ سے غلط فہمی, تو یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ ساری ریزالو ہوتی جاتی ہیں. لیڈران اسی لیے ہوتے ہیں نا, وہ معاملات کو دیکھتے ہیں, ان کی نظر بہت دور تک ہوتی ہے, پھر وہ ان معاملات کو ریزالو کرتے ہیں. یہ تو لیڈرشپ ہوتی ہے. میرا خیال ہے ابھی آپ دیکھتے جائیں, جب یہ فیصلے ہوں گے, اس کا حتمی اعلان ہوگا, اس کے بعد شاید آپ کو علم ہوگا کہ کون کس جگہ بیٹھتا ہے یا کیا سوچتا ہے. یہ تو بعد میں چیز آئے گی سامنے. ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں, اور مجھے نہیں پتا, میں نہیں سمجھتا کوئی اس قسم کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. کچھ ایسے حلقے ہیں شیخ صاحب جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پہلے منحرف اراکین تھے ان کے حلقے ہیں وہ, اور وہاں پہ نون لیگ کے ظاہر پرانے جو کارکن ہیں, جو پرانے ان حلقوں پہ کلیم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہیں. اب آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں, سیاسی رائے, کہ کس کو پرائرٹی دے گی جماعت, کیا سوچ ہے جماعت کے اندر ان اراکین کے حوالے سے جو اب نون لیگ کا حصہ بن گئے ہیں, پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں آئے؟ دیکھیں, میں سنیدہ آپ کو ایک عرض کروں, اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز اگر آپ کے حق میں ہیں تو پھر تو آبویسلی اسی شخص کو کنسیڈر کریں گے نا جو آپ کے لیے سیٹ نکال سکتا ہو, کیونکہ یہ تو ایک آنے والے وقت میں ایک نمبر گیم ہو سکتی ہے. باقی تو نتیجے تو اللہ کی ذات کو پتا تھا, آپ مفروضوں پہ قائم کرتے ہیں اپنے ڈیسیژنز. اگر کوئی شخص جو پی ٹی آئی میں تھا اور وہ اپنی اس حلقہ انتخاب میں مضبوط ہے, تو میرے خیال میں شاید پھر ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. اور ایک اور بات میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک ایم ایل اے کے نیچے کئی جگہ تو 3 ایم پی ایز ہیں, تو یا کہیں بھی کسی کو بھی کہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ لیڈرشپ یہی ہوتی ہے جب معاملات کنفیوژن کا شکار ہوں, یا لوگ یا کسی غلط فہمی میں موجود ہوں, یا کہیں کنفلکٹ آ رہا ہو, تو ان کو ریزالو کرنے لیڈرشپ ہوتی ہے. بس میرا خیال میں شاید اس معاملے کو دیکھ لیا جائے گا, لیکن میرا اپنا خیال ہے تنزیلہ یہ بہت جلد ہے سوال. ابھی اس کو آپ فائنل ہونے دیں, پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی. کہیں اگر کوئی اختلاف ہوا تو کل کے سامنے آ جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. لیکن جو آئی پی پی کے ساتھ معاملات ہیں, کیونکہ پنجاب کی ساری بات کر لیں, یہ خبریں آ رہی تھیں کہ علیم خان صاحب نے سی ایم شپ مانگی ہے, یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی سی ایم شپ مانگتی ہے اگر نون لیگ حکومت بنائے گی اور آپ کا اور ان کا اتحاد ہوگا. آپ نے بھی کوئی ایسی بات سنی؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارے ذرائع وہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے, اسی وجہ سے جو مذاکرات ہیں وہ حتمی طور پر آگے نہیں بڑھے. نہیں تنزیلہ, بات یہ میری آپ دیکھیں, بات میں آپ کو گزارش کروں, کوئی بھی جماعت اگر میجورٹی میں ہے تو میجورٹی کو کیسے وہ مثال میں جو آپ فرما رہی ہو, تو کیسے ان کو وہ چیز مانی جا سکتی ہے. ہاں, اگر کوئی جماعت آپ سے میجورٹی میں زیادہ ہے اور آپ میجورٹی میں ہو, آپ کی نشستیں کم ہیں, ان کی نشستیں زیادہ ہیں, تو آبویسلی پھر آپ ان کے ساتھ کولیبریشن کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کی نشستیں بہت زیادہ ہیں اور دوسری پارٹی کی نشستیں کم ہیں, تو پھر تو آپ نہیں کر سکتے نا. یہ تو پھر ایک میرے خیال پولیٹیکل سوئسائڈ والی بات ہو جاتی ہے پھر. یا میں نہیں سمجھتا ایسا مجھے کوئی ایسا چیز نظر آتی ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر آپ مسلط کر لو گے. نہیں, میرا نہیں خیال. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی
आने वाली जो आपकी नंबर्स होंगे उस पे कि आपके नंबर्स क्या। तो पहले से आप समझते हैं कि ऐसी कोई कमिटमेंट, ऐसी कोई ये कभी अरेंज? भी नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। ये अभी भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि टू अर्ली टू डिसाइड कि क्या होने वाला है, और होगा उस वक्त जब आप टिकटों की फाइनलाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद आप देखोगे कौन सी जगह पे आप किसको एडजस्ट कर सकते हो, कहाँ आप कमजोर हो और कहाँ आपके जो जिसके साथ आप अलाई बनना चाह रहे हो उनके लोग कहाँ मजबूत है। तब फिर आप अंदाजा करेंगे, तब फिर आप डिसाइड करेंगे कि किस किस को आपने साथ अपने लेके चलना है और किसको आपने एडजस्ट करना है। पंजाब में जो ज़्यादा बड़ा कंसर्न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, अगर मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से आपसे पूछूं, आपको क्या नज़र आता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी दावा करती है कि हम अभी भी मकबूल हैं, फिर वो बड़ी कामयाबी से अपने ख़िलाफ़ पूरे निज़ाम की तरफ से उनको विक्टिमाइज़ करने का जो कार्ड है वो खेल रहे हैं। उसका असर भी नज़र आता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे पब्लिक ओपिनियन जहाँ पे सहाफ़ी जा रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं फील्ड में भी, तो वो रिएक्शन वहाँ पे नज़र आता है। आपको लगता है कि आपका असल मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा? अगर आईपीपी से आपकी सीट एडजस्टमेंट नहीं होती, वो कहाँ पे खड़े होंगे? पीपल्स पार्टी पंजाब में कहाँ खड़ी होगी? मैं आपको सर करूँ, इससे दो हिस्से हैं आपके सवाल के। जी। पहला सवाल यह है कि ये वावेला मचाया जा रहा था, आपको याद होगा ना, वावेला मचाया जा रहा था, प्लेइंग फील्ड इवन प्लेइंग फील्ड। वो पता नहीं कहाँ से एक इंग्लिश का लफ्ज़ है, मेरी शायद इंग्लिश कमजोर है इसलिए मैं उसको मफहूम समझ नहीं पाया, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। आपने देख लिया, आपने महसूस कर लिया होगा कि लोगों ने धड़ाधड़ अपने पेपर जमा कराए, किसी ने रोका नहीं। एक अनजान आदमी को भी नहीं रोका जो एक बिल्कुल अपनी पहचान भी नहीं रखता था, उसने भी अपने पेपर जमा कराए, तो आपने उसको रोका तो नहीं है। नहीं, कुछ लोगों को रोका ना आपने, कुछ लोगों को, खवातीन को रोका आपने। नहीं, वो सिर्फ आपके सोशल मीडिया पे था, ऑन ग्राउंड ऐसे कुछ नहीं था। अब देखा ना, मैं वैसे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मोना सिलाई साहब की वालदा की वीडियो हमने देखी, वीडियो में मौजूद है कि उनको कोई रोक रहा है। आपको पता है, याद है उनका पहले भी मैं एक ऑडियो या वीडियो एक लीक की थी जिसमें उन्होंने बात कुछ की थी, हकीकत में कुछ और था। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई वाकया हुआ हो, और अगर फर्ज कीजिए वाकया हुआ भी है ना, तो तंजीला हमारे मुआशरे में एक बड़ी अजीब सी मामला है। मैं बारहा कह चुका हूँ, हमें बर्दाश्त नहीं है हमें, और इंडिविजुअली अगर किसी ने ये किया है तो वो इंडिविजुअल एक एक्शन है। वो आप किसी की जमात पे या आप किसी अदारे पे इसका इल्जाम नहीं लगा सकते। इंडिविजुअल को आपको मैंने जैसे अर्ज किया कि अगर आप ऐसा हरकत करते हैं या ऐसा अमल करते हैं, उसका किसी के साथ ताल्लुक तो नहीं होता ना। तो एक तो मैंने ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और दूसरा ये है कि अगर आप ऐसा शोर नहीं मचाएंगे, अगर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे, तो कौन आपकी सुनेगा? एक बात। दूसरा, आपने ये कहा कि जी वो कहते हैं जी, वो दावा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दावा करना तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि जिल्लत और इज्जत देने वाले तो अल्लाह की जात है। अगर कोई दावे करता है तो फिर इसका मतलब वो उस चीज से अपना जंग करने की कोशिश करता है। हाँ, ये कहे कि हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अवाम में अपना जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो रखेंगे, हम आने वाले कल के लिए जो है वो अवाम को खुशखबरी सुनाएंगे कि हम ये हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारा प्लान क्या है। क्योंकि जिनके पास कोई इस किस्म की खबरें नहीं होती या इस किस्म के मामलात नहीं होते, फिर वो इसी किस्म की बातें करते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो वो इस तरह शोर मचाते हैं, दावे करते हैं, बातें करते हैं। और अगर आपके पास बहुत कुछ है, आपका प्लान अच्छा है, आपके पास आपकी इस किस्म की स्किल मौजूद है, तो फिर मेरे ख्याल में दावे करने की जरूरत नहीं होती। फिर आपको आवाम की अदालत में जाके अपना फैसला लेना होता है। आखिर में मुझे बताइए, जो कराची में MQM से और बाकी जमातों से जो आपके मामलात इस वक्त आपकी जमात कर रही है, किस तरह से आप देखते हैं? एक तो हमने सुना कि जो वहाँ की नशिस्त है 242, उसके ऊपर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो वहाँ से कंटेस्ट करें और MQM जो है वो वहाँ पे उनको सपोर्ट करे। क्यों आप लोग जो हैं वो एक ऐसा अलायंस बनता हुआ दिखाई देता है जो सारा का सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस ऑल पार्टीज बन रहा है? ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बात यह है कि हर इलेक्शन में इस किस्म के अलायंस तो बनते हैं, क्योंकि MQM का कॉन्फिडेंस नहीं पीपल्स पार्टी पे।
بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلے سے منکر ہو جاتے ہیں. تو اب کیونکہ انہوں نے ایک انکلائن شو کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی کنفیوژن ہے یا کوئی پرابلم ہے یا کوئی غلط فہمی ہے تو میرے خیال میں آپ نے سنا ہوگا, میں نے بھی سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے کراچی روانہ ہوئی ہے. میرے خیال میں آج شاید وہ واپس آ جائیں گے اور آج ہی نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا رات کو. میرا خیال ہے جب وہ پریس کانفرنس ہوگی یا کچھ ہوگی تو کمیٹی بہرحال میرے خیال میں شاید آج واپس آئے گی. کل گئے تھے اور میٹنگ میں کیا ہوا مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں گی کیونکہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ کافی انفارمیشن ہوگی, اندر کی بھی ہوتی ہے انفارمیشن. جو لوگ تو چڑیا رکھی ہوئی ہے, کسی نے کبوتر رکھا ہوا ہے, کسی نے کچھ رکھا ہے, آپ بھی کچھ رکھ لو. نہیں میں نے کوئی طوطا رکھا ہے. مجھے یہ بھی بتا دیں شیخ صاحب کہ مولانا صاحب بھی بڑے ناراض نظر آتے ہیں. آج انہوں نے جی ٹی وی کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ نے پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے وہ جو سارا معاملہ تھا خان صاحب کو کافی اس سے فائدہ ہوا, ورنہ وہ عدم اعتماد کے حق میں بھی نہیں تھے, وہ حکومت لینے کے حق میں بھی نہیں تھے. وہ پہلے جو پارلیمنٹ بنی تھی وجود میں آئی تھی 2018 کے انتخابات کے بعد, وہ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو مولانا صاحب کیوں ناراض ہیں, کس سے ناراض ہیں؟ اس کا جواب تو مولانا صاحب بھی دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ ناراضگی بھی ان کی ہنسی میں ہوتی ہے, ہنستے رہتے ہیں اور ناراضگی بھی ظاہر کرتے رہتے ہیں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, دیکھیں نا جتنی باتیں آپ کہہ رہی ہیں اس میں میاں صاحب, بڑے میاں صاحب جو تھے میاں نواز شریف صاحب بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے, بہت ساری باتوں پہ اتفاق نہیں کرتے تھے. لیکن جب ان کے ساتھیوں نے, ان کے دوستوں نے, پارٹی نے ان کو جب لاجیکلی ان کے بات ان کے ذہن میں بڑھائی تو پھر وہ بھی اس بات پہ رضامند ہو گئے تھے, اور مولانا صاحب بھی رضامند ہو گئے تھے. اگر نہیں رضامند تھے تو نہ ہوتے, لیکن ہو گئے تھے. بہت شکریہ شیخ روحیل اصغر صاحب, آپ نے گفتگو سنی جی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر انتخابی حوالے سے معاملات سے کیا چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی انتخابی حکمت عملی ہے پورے پاکستان میں. کچھ اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے سندھ میں جو سیاسی ہلچل ہے وہاں پہ کیا نئی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سندھ میں حکومت نہیں بنا پائے گی. یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ ہے جی ڈی اے کا. بات کریں گے جی ڈی اے کے رہنما سے, ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی شہباز شریف صاحب ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ اس وقت سندھ میں موجود ہیں, وہاں کی بڑی سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں, لیکن اپنے ماضی کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک الائنس ہے جس کے بننے کو وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اس الائنس کا حصہ بنے گی. جی ڈی اے کے رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت نہیں بنا پائے گی. بات کریں گے اسی حوالے سے, اور یہ جو گرینڈ الائنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ کس طرح سے بن رہا ہے, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صفدر عباسی صاحب, سینئر سیاستدان ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں جی ڈی اے کے. عباسی صاحب السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے جی؟ بالکل خیریت سے. صفدر صاحب لگتا ہے کہ کوئی اتحاد بن رہا ہے اور آپ کی جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. سیٹوں کا حساب لگائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں جی, بنیادی بات یہ کہ یہاں پہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے بیسیکلی وہ اتحاد ہے جو کہ پچھلے 5 سال سے یہاں پہ مقابلہ کر رہا ہے جی. اور لاسٹ الیکشن میں بھی جب یہ اتحاد بنا تو اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہے وہ انفارچونیٹ تھے, اس میں ہمیں بہت سے اعتراضات بھی تھے, بہت سی ہماری جو ہیں ریزرویشنز بھی تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی رزلٹ ہے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اب یہ اتحاد سندھ کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو کوئی اتحاد جتنے بھی بنے, یہ واحد اتحاد ہے جی ڈی اے کا جو کہ کنٹینیو کیا ہے, جس نے اب دوسری الیکشن لڑنے جا رہا ہے. اور 2018 کی 24 کی جو الیکشن ہے اس میں بھی کے لیے بھی ہم بالکل تیار ہیں. لیکن ہمارا خیال تھا کہ چونکہ 15 سال کی ایک انگرینڈ اور ایک بڑی 15 سال کی مسلسل ایک حکومت ہے جس کا بیوروکریٹک کنٹرول ہے, جن کے پاس فائنینشیل بہت سارے ریسورسز ہیں, اور جو مستقل جو ہے نا جتنی بھی یہاں کی بیوروکریسی کو کنٹرول کرتی ہے اور یہاں ریسورسز کو کنٹرول کرتی ہے, تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس اتحاد کو بے شک وسعت دی جائے اور دیگر جماعتیں بھی جو اپوزیشن کی ہیں. تو اب جب آپ سے ہم بات کر رہے ہیں تو کون کون سی جماعتیں آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ دیکھیے جی ڈی اے بیسکلی 5 جماعتوں کا اتحاد ہے
جس میں پاکستان لیگ فنکشنل یونائٹڈ پارٹی، پاکستان قومی عوامی تحریک اور نیشنل پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جی ڈی اے کے ساتھ باقی، کیونکہ باقی بھی وہاں پہ ایک موومنٹ چل رہی ہے، میں اس کا پوچھوں۔ اس وقت ہماری بات چیت ہے وہ جے یو آئی کے ساتھ بھی چل رہی تھی، کیو کے ساتھ بھی چل رہی ہے اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ اسی ضمن میں آج میاں نواز شریف کراچی آئے تھے اور انہوں نے ہمارے جو جی ڈی اے کے سربراہ ہیں پیر صاحب پگاڑا صاحب، ان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے اور جو بھی ہماری مستقبل کی الیکشن کی اسٹریٹجی ہے اس کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو فی الحال جو ایسا یہ ہوا ہے کہ جی ہر جو جماعت ہے اس کے دو رکن جو ہے نا ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ہر جماعت سے 2 رکن ہوں اور وہ پھر آگے اپنا تجاویز دے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی سوچ یہ ہے جی ڈی اے کی کہ الیکشنز مل کے لڑے جائیں، متفقہ اور مشترکہ امیدوار میدان میں اتارے جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور ایم کیو ایم کو بھی آپ اس میں شامل کریں گے؟ جی بالکل، جو ہماری بات چیت چل رہی ہے چاروں جماعتوں کے آپس میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں ایک 1 to 1 مقابلے کی صورت ہو، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو جو 15 سال کا ایک انگرینڈ جو ہے ایک حکومتی عمل ہے یہاں پہ سندھ کے اندر، وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام جماعتوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ جی باسی صاحب، جب اس طرح کے الائنسز بنتے ہیں بالخصوص جس میں ظاہر ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا بھرپور تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ کسی کے اشارے پہ اپنے سیاسی فیصلے کرتے ہیں، تو اس الائنس کے بننے پہ بھی کچھ ایسے ہی تاثر دینے کی بات ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ الائنس بنوایا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا اپنا سیاسی فیصلہ ہے یا آپ کو کسی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سارے مطلب آپ کی جماعت کے علاوہ میں پوچھ رہی ہوں باقیوں سے جو آپ بات چیت کر رہے ہیں، باقی آپ سے جو بات چیت کر رہے ہیں؟ جی بات ہے کہ ہر جماعت کے اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، ہم تو جو بھی جی ڈی اے بنائی کسی کے کہنے پہ نہیں بنی تھی، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنا ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ رہا سوال کہ کس کو کہاں سے اشارے ملتے ہیں تو ہر کسی پہ کوئی نہ کوئی الزام لگتا ہے۔ اب تو آج کل تو سب سے زیادہ میرے خیال میں اگر کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت نظر آتی ہے تو پیپلز پارٹی خود ہے، تو اب تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کون سی جماعت کے بارے میں کہا جائے کہ جی یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ میرے خیال میں ایک سیاستدان جو ہے نا اپنا جو بھی ان کا پولیٹیکل سپیس تھی وہ تقریباً ہم ساری سیاسی جماعتیں وہ گنوا چکے ہیں، سارے سیاستدان وہ جو پولیٹیکل سپیس ہمیں ملی ہوئی تھی خاص طور پہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد وہ ہم گنوا چکے ہیں، اور جو پاکستان کے موجودہ جو بھی سیٹ اپ ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ہر کسی پہ کسی طرح کا کوئی الزامات رکھتے ہیں، لیکن میری توقع یہی ہے کہ جو بھی جماعتیں آگے آئیں گی وہ اپنی قیادت کے حوالے سے اور اپنی جو نا جو بہتر مفاد ہے، خاص طور پہ سندھ کا جو بہتر مفاد ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بہت شکریہ صفدر باسی صاحب، آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہی جی۔ سیاسی جوڑ توڑ، میل ملاقاتیں، ٹکٹس کا فائنل ہونا ایسا مرحلہ ہے جس میں بہت ساری بے چینی ہے جماعتوں کے اندر بھی اور جماعتوں کے مابین بھی، لمحہ بلمحہ ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔